बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तलाल इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान विद तलाल इजाज़। नाजरीन, जब से दुनिया बनी है इंसान की जिबलत में है कि वो उसकी कोशिश होती है कि वो तरक्की हासिल करे और दूसरों से वो नुमाया नज़र आए, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद भी करता है। अपने अपने सरमाए को भी वो इन्वेस्ट करता है, अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करता है ताकि वो दूसरों से नुमाया नज़र आए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उनकी जद्दोजहद तो होती है, कोशिश भी वो करते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में वो उस तरह से नुमाया कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। बहुत से कम लोगों के हिस्से में बहुत सी नुमाया कामयाबी हिस्से में आती है, और अक्सर लोग जो हैं उस कामयाबी से महरूम रह जाते हैं। जो ये लोग हैं जिनके हिस्से में कामयाबी आती है, अगर हम इनकी ज़िंदगियों को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो अपने टाइम को बहुत ही बेहतर अंदाज में मैनेज करते हैं और बहुत ही एफिशिएंटली वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, और उनकी जो जो अपने सारे दिन भर के जो उन्होंने प्लान किया होता है, प्रायोरिटीज़ सेट की होती हैं, अपने आप को टास्क दिए होते हैं, और उस टास्क को पूरा करते करते वो अपने जो मेजर जो उनकी डेस्टिनेशन है या गोल है उसको वो अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको इस तरह की जो मुफीद वीडियोस हैं वो मिलती रहें, और आपकी और मेरी जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो भी जारी रहे। अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आप आज से अपने वक्त को इज़्ज़त देना शुरू कर दीजिए। तो पहला जो असूल है जो मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको, कि आपने अपने वक्त को रिस्पेक्ट देनी है, अपने वक्त को वैल्यू देनी है। अगर आप अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे तो यकीन जानिए वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा, और ये दुनिया भी आपकी कदर नहीं करेगी। वक्त के हवाले से अगर हम अपनी अपनी इबादत की तरफ देखें तो नमाज भी हमें इस बात की हमारी ट्रेनिंग होती है। प्रॉपर्ली नमाज से हमें एक सीख मिलती है, हमें लर्निंग मिलती है कि जो भी काम है वो वक्त पर करना है, क्योंकि नमाज 5 वक्त जो नमाज जो कायम की जाती है वो एक वक्त पे फजर की नमाज, यानी कि आप ज़ोहर पे नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर की मगरिब में नहीं पढ़ सकते, मगरिब की असर पे नहीं पढ़ सकते। हर नमाज का एक वक्त मुकर्रर है और उसी वक्त पे उसको अदा होना है। और अगर आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो उसका ज़्यादा सवाब है, अकेले नमाज अदा करेंगे उसका उससे कम सवाब है। इसी तरह अगर आप इमाम साहब के साथ तकबीर में शामिल होंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। तो नमाज भी हमें कहीं ना कहीं सीख देती है, वक्त की कदर की अहमियत बताती है। इसी तरह अगर आप इस्लाम का मुतालिया करें, कुरान का मुतालिया करें, तो उससे भी बात सामने आती है कि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा तो वो अल्लाह ताला से इस बात की रिक्वेस्ट करेगा, इल्तिजा करेगा कि अल्लाह ताला से इस बात की रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए और मैं दोबारा से अच्छे काम करूं। लेकिन वक्त गुज़र चुका होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होगी, और वो वापस नहीं जा सकेगा, और उसकी वो जो इल्तिजा है वो पूरी नहीं हो सकेगी। इसलिए गया वक्त कभी भी हाथ नहीं आता। आप लाख कोशिश कर लें कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर एक सेकंड भी अगर आपने वो गुज़र गया है, तो अगर आप दोबारा चाहें कि वो वक्त वापस आ जाए तो वो वक्त वापस नहीं आता। हम लोगों की हम लोगों की आदतों में ये बात शामिल हो जाती है कि हम पैसे को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वक्त को तरजीह नहीं देते। हालांकि अगर आप देखें तो कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आपकी इन्वेस्ट होती हैं। एक तो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, एक आपका जो है टाइम इन्वेस्ट होता है, और तीसरा आपकी एनर्जी इन्वेस्ट होती है। उसके बाद वो काम मुकम्मल हो पाता है और उसके बाद उसके रिज़ल्ट आते हैं। रिज़ल्ट अच्छे या बुरे जो भी हों वो उसके बाद आते हैं, लेकिन टाइम इन्वेस्ट होता है। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है कि जो कामयाब लोग हैं वो अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि उन्होंने दिन में कौन सा काम पहले करना है, और इसके ऊपर ब्रेन
اس کے اوپر برین ٹریسی کی کتاب ہے ایٹ ڈیٹ فروگ. اگر آپ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ کا مشکل ترین ٹاسک ہے اس کو آپ پہلے کر لیں اور اس طرح آپ پروڈکٹیو رہیں گے. آپ کی انرجیز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. جو مشکل ترین کام ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مینڈک کھانا بھی اگر آپ کو پڑے تو وہ آپ پہلے کھا لیں تاکہ باقی جو کام ہے وہ آپ کے اندر وہ انرجی جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ باقی کام بھی کر سکیں. تو جو مشکل ترین کام ہے اس کو آپ نے پہلے کرنا ہے. اور آپ نے اپنے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو بہت ایفیشینٹلی مینیج کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں گول سیٹ کیے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کے معاملات میں کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ویسے تو بہت سی کہاوتیں ہیں. پنجابی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ جنہیں لایا گلی اودے نال ٹر چلی. تو آپ نے اگر کوئی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس دعوت میں شامل نہیں ہو جانا بلکہ آپ نے جو اپنے پلان کیے ہوئے کام ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ آپ اپنے جو اہداف ہیں اپنے گولز جو ہیں وہ ٹائملی اس کو اچیو کر سکیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں آج سے یہ بات شامل کر لینی ہے کہ آپ کو انکار کرنا آنا چاہیے. لیکن جو آپ انکار کر رہے ہیں وہ لاجیکل ہونا چاہیے کہ آپ کا بامقصد انکار ہونا چاہیے. آپ کے دل میں جو خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ انکار کرنے پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اگر لوگ ناراض ہوتے ہیں اور آپ کا جو مقصد ہے وہ ان کی ناراضگی سے بڑا ہے تو آپ کو اپنے مقصد کی فکر کرنی چاہیے نہ کہ ان کی ناراضگی کی فکر کرنی چاہیے. تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے ٹائم کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی گولز جو ہیں اپنی جو پریورٹیز ہیں وہ سیٹ کرنی ہے, گول سیٹ کرنے ہیں. آپ کو اپنی جو اپنے کاموں کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈسٹریکشن جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا کوئی مختلف لوگ ہیں وہ اگر ان کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں یا ان کے ہاتھ میں موبائلس ہیں تو موبائل سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے. اس سے بچنا ہے آپ نے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس میں بہت سے مختلف ایپس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ٹائم کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اور وقت آپ کا بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے زیادہ ضروری بات ہے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم کسی لائبریری میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی ہم نے اسلامیات کی اسٹڈی کرنی ہے تو ہم اسلامیات والے سیکشن میں چلے جاتے ہیں. ہسٹری اسٹڈی کرنی ہے تو ہسٹری والے سیکشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو ایک طرف تو آپ کو دینی پوسٹ آ رہی ہوگی, دوسری طرف آپ کو انٹرٹینمنٹ سے کے حوالے سے پوسٹ آ رہی ہوگی. وہ آپ ایسے گم ہوں گے اور ایسا مکسچر بنے گا جس سے نہ تو آپ کوئی کچھ پروڈکٹیو سیکھ سکیں گے اور نہ ہی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے. تو آپ کے گولز میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ڈسٹریکشن سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ طالب علم جو ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آخری 2 مہینوں میں کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے صرف پڑھنا ہے. حالانکہ اور ایک پریشر بلڈ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ 2 مہینے یا مہینے میں جب وہ پڑھائی شروع کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. اس طرح سے تعلیم کو اپنی پڑھائی پہ اس طرح سے فوکس نہیں کر پاتے اور جس سے وہ نمایاں کامیابی نہیں حاصل کر پاتے. اسی طرح اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اگر آپ ٹائملی اگر آپ نے کسی کو ڈلیوری دینی ہے اور اپنے گولز آپ ٹائملی نہیں اچیو کر پا رہے تو اس سے آپ کی کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. تو وقت ہر جگہ آپ کو کامیاب اگر آپ وقت کو اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث بنے گا. ایک رول یہ بھی ہے 80-20 کا رول بھی ہے کہ آپ کا جو آپ کی زندگی میں جو 20 جو آپ کی زندگی میں جو 20% ایسے کام ہیں
جو جن کا جو مارجن ہے وہ 80% ہوتا ہے، آپ نے ان 20% کاموں کو تلاش کرنا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگر آپ اس کی مثال دی جائے تو اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ جوتوں کی دکان میں جاتے ہیں تو ان کا جو 20% جو مال ہے وہ پوری دکان کا 80% بک رہا ہوتا ہے، جبکہ 80% جو ایسا ان کا مٹیریل ہوتا ہے، ایسا سامان ہوتا ہے جو کہ 20% سیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو اسی طرح اگر آپ یوٹیوب کی بات کریں تو ویڈیوز میں بھی آپ کے پورے 100% میں سے 20% ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ بار بار دیکھتے ہیں اور بڑے اس کو ریٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر لائک دیتے ہیں، اس کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ اس 80% کا جو باقی 80% ہے ان کا جو مارجن ہے وہ 20% ہوتا ہے۔ تو ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنا کام صبح کے ٹائم شروع کرتے ہیں وہ زیادہ پروڈکٹیو رہتے ہیں، اپنے دن میں پوری انرجی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو انرجی لیول ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ ہے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق بھی اگر آپ رات کو سوتے ہیں پراپرلی تو آپ کا جو لیور ہے کہ جسم میں جو غیر ضروری جو مادے ہوتے ہیں ان کو اخراج کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، ایسے کیمیکلز پیدا کرتا ہے جس سے آپ کے لیور کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اگر آپ کو رات کو ٹائملی سوتے ہیں۔ یہ ایک میڈیکل ریسرچ بھی ہے۔ اور اگر آپ اپنے دین کے حوالے سے بھی بات کریں، مذہب کے حوالے سے بھی بات کریں تو فجر کی نماز اس لیے ہی ہے کہ آپ صبح کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کریں، اور اگر آپ جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ٹائم لائنز دی ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اور آپ کو نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح مغرب کے ٹائم کام کا اختتام کرتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کے اگر آپ سو جاتے ہیں تو آپ زیادہ پروڈکٹیو رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی ٹائم لائنز کو بھی فالو کرتے ہیں تو آپ کے اندر زیادہ انرجی رہتی ہے، زیادہ آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنے جو اہداف ہیں ان کو ٹائملی اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے اسٹوڈنٹس جو پڑھائی کے دنوں میں بھی اپنے دوست سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا اپنے جو ساتھ طالب علم ہوتا ہے ان کا جو ساتھی ہوتا ہے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کتنا کام ختم کر لیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ جی میں نے اتنا کام ختم کر لیا تو ایک موٹیویشن سی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ کام کروں گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے یار ابھی تو میں نے پڑھا نہیں ہے، ابھی تو میں سو رہا تھا، ابھی میں کل شروع کروں گا، پرسوں شروع کروں گا، تو آپ بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کل شروع کروں گا۔ لیکن اگر وہی کام اگر آپ اس کی طرف نہ دیکھیں بلکہ آپ اپنے مقصد کو دیکھیں، اپنی گول کو دیکھیں کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے، زندگی میں کیا بننا ہے، تو اگر آپ کا جو زندگی کا جو گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنی دوسروں کی طرف نہ دیکھنا اور اپنے گول کی طرف دیکھنا ہوگا تو آپ زیادہ انرجی سے اپنا کام کر سکیں گے۔ اور اس لیے میں ایک ایڈوائس یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جب گول اور اپنی سیٹ کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی انرجیز اور دوسرے لوگوں کی یہ پرواہ نہ کریں کہ انہوں نے کتنا کر لیا اور ان کے دیکھا دیکھی آپ بھی وہ کرنا شروع کر دیں یا آپ ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انہوں نے کم کیا ہے تو آپ بھی ریلیکس ہو جائیں۔ تو اس رول کے اوپر آپ نے اپنی زندگی نہیں گزارنی، آپ نے اپنے رول کے اوپر زندگی گزارنی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور آپ کا کمپٹیشن آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے اندر جو اپنے دماغ کو ٹرین کرنا ہے کہ جس میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ جب آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور پڑھائی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اسی لیے لائبریریز کا انتخاب کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تاکہ وہاں ایک تو وہاں پہ خاموشی ہوتی ہے کہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، تو آپ بہتر انداز میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ جبکہ گھر میں مختلف قسم کے مختلف قسم کی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، کبھی کوئی دروازہ کھول رہا ہے یا کبھی کوئی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اس میں اس طرح سے پڑھائی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے لائبریریز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھیں اور بہتر انداز میں آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ ٹائملی اپنے گولس اچیو کرتے ہیں اور ٹائملی اپنا جو آپ کو ٹارگٹس دیا جاتا ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں
تو آپ کا جو کاروبار ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جب ٹائم سے اپنے گولس اچیو نہیں کرتے تو وہ جو امپریشن ہے وہ بہتر نہیں جاتا، جس سے آپ کا ٹائم جو کاروبار ہے بجائے بڑھنے کے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر زندگی میں کچھ بھی بڑا کرنا ہے تو ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے، اور ٹائملی ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہیں. اور انگریزی اصطلاح میں ہے پروکاسینیشن. انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پروکاسینیشن، جو کہ اس اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے کہ میں اپنا کام تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، کل کر لوں گا، یعنی کہ آپ اپنے کام میں تاخیر کرتے ہیں. اور یہ ماہر نفسیات کے مطابق یہ پروکاسینیشن اب سے نہیں ہے بلکہ قدیم زمانوں سے ہے، اور جس کی وجہ سے انسان اپنے اہداف کو اچیو نہیں کر پاتا، اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پاتا، تو وہ دوسروں سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اپنی گفتگو کا اختتام میں اس بات سے کروں گا کہ اگر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹائم کو ویلیو دینا شروع کر دیں. میں اس میں آپ کو ایک بات سنانا چاہوں گا کہ ایک جرمن ایک ملک میں گیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سائیکل پہ سوار ہے اور ریلوے کی پٹری کراس کر رہا ہے. پیچھے سے ریل گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بجائے کہ وہ انتظار کرنے کے، لیکن وہ ریل کی پٹری کراس کر جاتا ہے تیزی سے. لیکن اس کے بالکل ہی وہ ریل گاڑی گزرتی ہے اور وہ بال بچ جاتا ہے. جرمن اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ والے ساتھی سے کہتا ہے دیکھو وہ شخص اپنے کام پہ جا رہا تھا اور اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اس نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، اور وقت پر پہنچنے کی خواہش پر اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. لیکن وہی شخص کچھ تھوڑے فاصلے پر جا کے بندر کا تماشا دیکھنے لگ جاتا ہے. تو جرمن اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دیکھو وہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن اب دیکھو وہ بندر کا تماشا دیکھ رہا ہے، تو اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو اپنا وقت استعمال کرنا ہے وہ کسی بامقصد کام کے لیے ہونا چاہیے. بے مقصد کام کے لیے آپ کا وقت استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے ضائع کیے ہوئے وقت پہ پچھتاوا ہونا چاہیے. جس دن آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے پر پچھتانا شروع کر دیں گے، اس دن آپ کی تبدیلی کا دن ہوگا اور آپ یکسر تبدیل ہو کے رہ جائیں گے. تو میں نے اب سمرائز کرتا ہوں، کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو ویلیو دینی ہے، اپنی پیورٹی سیٹ کرنی ہے، جبکہ آپ کے جو گولز ہیں ان میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ نے ڈسٹرکشن کو اوائڈ کرنا ہے، موبائلز وغیرہ کو، اور آپ کو نو کہنا آنا چاہیے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ہر کسی کے کام میں شامل نہیں ہو جانا، آپ کو انکار کرنا آنا چاہیے، اور انکار بامعنی اور بامقصد ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا جو مقصد ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے انکار سے بڑا ہے، وہ اس شخص کے ناراض ہونے سے بڑا ہے، اور آپ کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ختم ہونا چاہیے، لیکن آپ کو انکار کرنا آنا چاہیے اور انکار کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کا، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور اگر کوئی آپ ٹاسک اگر آپ سیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے مشکل کام کرنا ہے. جیسے کہ برین ٹریسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مینڈک کھانا پڑتا ہے تو سب سے پہلے مینڈک کھائیں، حالانکہ یہ بہت ہی کراہت والا کام ہے اور مشکل کام ہے، لیکن آپ وہ مینڈک کھا لیں. تو سب سے پہلے آپ نے مشکل کام کرنا ہے. اسی طرح آپ نے اپنے کام دوسروں کو دیکھ کے سیٹ نہیں کرنے، بلکہ آپ کے اپنے کام اور اپنی ترجیحات بامقصد ہونی چاہیے، اس کے اوپر لاجکس ہونی چاہیے، اور اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس راستے کے اوپر چل کے آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے، نہ کہ دوسروں کو دیکھا دیکھی آپ کام کریں اور جب وہ رک جائیں تو آپ بھی رک جائیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کے ہاتھ کے ریموٹ کنٹرول نہیں بننے چاہیے. آپ کی زندگی، آپ کا ٹائم کوئی ہائی جیک نہ کرے، نہ ہی آپ کے خیالات، آپ کا دماغ
آپ کو ہائی جیک کرے. آپ کو اپنے دماغ کو بھی ٹرین کرنا ہے اور آپ کی زندگی بامقصد ہونی چاہیے. اور پروکاسینیشن کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکے گا جب آپ کی زندگی بامعنی ہوگی, آپ کے گول بامعنی ہوں گے, آپ نے اپنی لائف کو سیٹ کیا ہوگا, پورا ایک اسکیجول سیٹ کیا ہوگا, تبھی آپ پروکاسینیشن سے بھی اس سے بھی بچ سکیں گے. ادروائز آپ پروکاسینیشن سے نہیں بچ سکیں گے اور آپ وقت کو ضائع کرتے رہیں گے اور آپ اپنی زندگی کو بامعنی نہیں گزار سکیں گے اور اسی طرح گمنامی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.